खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे जलाली बाबरकत खूबसूरत ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं CRN चैनल, जिसके जो ऑनर हैं वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो कलाम के ज़रिया से मुनादी करे। और यकीनन जब आप CRN चैनल वॉच करते हैं तो बहुत खूबसूरत पैगामात आप तक पहुँचते हैं, जिनसे यकसर आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, आपकी ज़िंदगियों में नई गवाहियाँ आती हैं। और उन गवाहियों के वसीला से फिर जो CRN चैनल वॉच करने वाले वो बरकत पाते हैं। तो मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको एक मरतबा फिर से दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूं। और इससे पहले कि हम आज के पैगाम का आगाज़ करें, क्योंकि हमने बड़ा खूबसूरत टॉपिक का चुनाव किया है, क्योंकि गुड फ्राइडे की इबादत आने वाली है, तो उस तलक से हम मुख्तलिफ खुदाम के जो 7 कलमात हैं वो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो बरकत आप खुदा के कलाम से पाना चाहते हैं वो आप ज़रूर उन कलमात के वसीला से हासिल करें। तो इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट का तारुफ लूँ, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद तू प्यारा है, अजीम है, भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त और पुश्त रहती है। खुदावंद आज के प्याम्बर को तेरे पाक हाथों में देते हैं, उसमें से होकर आज हमसे तू कलाम करना। और खुदावंद तेरे कलाम की गहरी और अमीक बातें जब तेरे लोगों तक पहुँचती हैं तो उस कलाम के वसीला से लोगों की ज़िंदगियाँ यकसर तब्दील हो जाएं, लोग बरकत पाएँ, ताकि सारा इज़्ज़त जलाल तेरे नाम को मिले। और खुदावंद CRN चैनल वॉच करने वालों को तू कसरत से बरकत देना, यीशु के पाक अजीम नाम में, आमीन। जी पास्टर साहब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल है, आई एम फ्रॉम योहानाबाद और मैं NJ चर्च से तल्लुक़ रखता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बिनियामिन रॉकी साहब का, जो होस्ट कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ CRN के प्लेटफॉर्म से, जिसके फाउंडर चेयरमैन जो हैं वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिसके प्लेटफॉर्म से मैं खुदा के कलाम को शेयर करने वाला हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के खादम एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब के लिए, जो कि खुदा के खादमों को इनवाइट करते हैं ताकि उनके प्लेटफॉर्म से हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। सो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जो कि हमें सेकंड वर्ड द क्रॉस ऑन द वर्ड, दूसरा जो कि कलमा मुझे दिया गया है ताकि मैं आपके सामने इस कलाम को शेयर कर सकूं। सो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत से 43 आयत तक इस हवाले को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इससे कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाह में आए तो मुझे भी याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन आमीन। सो प्यारे अज़ीज़ों, हम इस दूसरे कलमे में से सीखते हैं, जो कि इसमें जो एक मेन जो हाईलाइट चीज़ की गई है वो है फरदौस। यसू ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालांकि हम देखते हैं कि यसू के दाएं और बाएं 2 डाकू हैं, और एक डाकू जो है वो तकरीबन वो उसके साथ फेलोशिप में है और 6 घंटे क्रॉस पर वो यीशु के साथ है। और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारा टाइम जो है क्रॉस पर वेस्ट किया है, और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए यीशु को कह रहा था कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन अजीज़ों, सीखें
کہ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور وہ یسوع کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. میں یہاں پر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں یسوع کے بارے میں جاننا اور یسوع کو جاننے میں بڑا فرق ہے. یسوع کو جو جان جاتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے, ان کے حالات بدل جاتے ہیں, ان کے زندگی کے اندر ایک بڑا ریوائول آتا ہے. اچھا بھائی صاحب, میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ, جی کیونکہ ہم ڈاکو کی نجات کے کلمے کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں. جی سر. تو کیا آپ تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں گے کہ جب دونوں ڈاکو یسوع المسیح کے دائیں اور بائیں وہ لٹکائے گئے ہیں صلیب پر, تو کیا وہ دونوں ہی اس کو باتیں کر رہے تھے؟ نہیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے بندہ ٹاکنگ کرتا ہے تو ایک ہی بندہ ٹاک کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے جو ڈاکو تھا جو کہ اس کے لیفٹ ہینڈ تھا وہ خدا سے بات کر رہا تھا اور اس کی ٹاکنگ کے بعد دوسرے ڈاکو نے اس سے بات چیت کی. نہیں, میری بات کو سنیں ذرا, سمجھے کہ وہ دونوں ہی یسوع مسیح کو باتیں کر رہے تھے. اور پھر ہمیں ملتا ہے اگر ہم اس سارے میسیج کو پڑھیں تو باتیں تو وہ دونوں ہی کر رہے تھے, کیونکہ دونوں ڈاکو تھے. جی. ان کی ایک ہی فیلڈ تھی, ہاں جی. ایک ہی فیلڈ سے وہ تھے. جی. اور ان کو پتا تھا کہ وہ بدکار ہیں, ہاں جی. وہ ڈاکو ہیں, ہاں جی. وہ مال لوٹنے والے ہیں, وہ عزتیں لوٹنے والے ہیں. جی بالکل. وہ جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ لوٹ لیتے تھے. بالکل بالکل. اب یسوع مسیح کے ساتھ جب ان کو صلیب دے دیا گیا ہے تو وہ دونوں جو ڈاکو ہیں وہ اس کو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ ایک دم سے ایک ڈاکو جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. خاموش ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور سوچ بچار کرتا ہے. اور ابھی آپ نے حوالہ بھی تلاوت کیا کہ جب وہ سوچ بچار کرتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ ہماری سزا جو ہے وہ تو واجبی ہے. واجبی ہے. بالکل بالکل. ہم نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں, ہم نے قتل بھی کیے ہیں, ہم نے برے کام بھی کیے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی چیز پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس میں پھر پاک روح کو ہم موقع دیتے ہیں. بالکل بالکل. وہ ڈاکو خاموش ہوا, اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ہاں جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ واجبی ہے. اور دیکھیں کہ اس قدر خوبصورتی سے اس نے کہا ہے کہ اس نے تو کوئی بے جا کام ہی نہیں کیا. اور اسی لمحے وہ یسوع المسیح کے بارے میں جب غور کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا اس تعلق سے بتائیں کہ جب اس نے غور کیا, اور آج بھی جب چند لمحوں کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر پاک روح میں قائل کرتا ہے. جی بالکل. اس نے ڈاکو کو قائل کر دیا. جی. اور پھر فردوس کی بات ہوتی ہے, تو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. ایکچولی پاسا میں پہلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جی. یہاں پر کراس پر دو ڈاکو نہیں, دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو. ایک جو ہے اس نے کراس پر ٹائم ویسٹ کیا ہے اور وہ خدا کے کہہ رہا تھا کہ تو خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. لیکن جو دوسرا ڈاکو ہے وہ یسوع مسیح کی طرف متوجہ تھا, وہ فیلوشپ میں تھا اور وہ اس سے ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ تو ہم جو ہیں اپنے گناہوں کی جو ہے سزا پا رہے ہیں, لیکن جو یسوع مسیح ہے جو ہمارے درمیان ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا ہے. اور اس لیے وہ ڈاکو جو ہے وہ خدا ان کی فیلوشپ میں ہے, خدا کی حضوری میں جان گیا ہے, یسوع کو جان گیا ہے. اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح تو اپنی بادشاہ میں آئے, اپنی کنگڈم میں آئے, تو مجھے بھی یاد کرنا ہے. ایکچولی وہ یسوع کو ایکسیپٹ کر رہا تھا, یسوع مسیح کو قبول کر رہا تھا. اور آج تو ساری چیزیں جو ہیں, ساری جو برکات ہیں, سارا جو جلال ہے وہ ہمیں یسوع میں ملتا ہے. اور جو یسوع کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور اسی لیے اس ڈاکو نے دل سے کراس پر یسوع کو قبول کیا ہے. اور پھر جب اس کا دل بدل گیا ہے تو پھر اس نے کہا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے بھی یاد کرنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس ڈاکو کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, جو اس کی طرف متوجہ ہوا ہے, تو اس نے اصل میں ایمان کی نظر یسوع مسیح پر ڈالی ہے. جی بالکل بالکل. کہ یہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے, یہ ہے جو مجھے بچا. اور یقیناً انہوں نے اس کا چرچا سنا ہوگا. بالکل بالکل. جب یسوع مسیح وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, معجزات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اب وہ اس اعلیٰ مقام پر ہے, صلیب کے مقام پر ہے, یسوع مسیح کو اعلیٰ مقام پر دیکھتا ہے, تو ایمان کی ایک نظر ڈالتا ہے, اور وہ ایمان کی نظر کام کر گئی, کام کر گئی, فرمائش بھی ہوئی,
اور ایمان بھی کام کہ خدا میں تیری رفاقت میں رہنا چاہتا میں ہوں. رہنا چاہتا ہوں، تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں. تو کوئی دیر پر کام نہیں تھا. ہاں اس نے کہا تو آ جی، تو آج ہی میرے ساتھ لمبا چوڑا ٹائم نہیں. نا. جی ایکسپلین کریں. یہاں پر میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ پاس صاحب نے بڑے اچھی طرح سے اس کو وضاحت کیا ہے، اور کوئی لمبا چوڑا واقعی کوئی پیریڈ نہیں گزرا ہے. کچھ ہی لمحات میں اس نے یسوع پر ایمان رکھ کر اس کی زندگی چینج ہو گئی، اس کے خیالات بدل گئے، اور وہ آنے والے فیوچر میں خدا کی جو کنگڈم تھی اس کو دیکھ رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب یسوع تو اپنی بادشاہی میں آئے، اپنے راج کرنے کو آئے، تو مجھے بھی یاد کرنا ہے. ایکچولی پرس وہ اپنی اپلیکیشن خدا کے حضور رکھ رہا تھا، وہ التماس کر رہا تھا. اور فردوس ایسی جگہ ہے جہاں پر رونا اور ماتم نہیں ہوگا. فردوس ایسی جگہ پر ہے جہاں راست باز اور ایماندار جانے والے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلیب وہ مقام تھا جہاں پر اذیت تھی، تکلیف تھی، تکلیف تھی، اور یہ تکلیف اٹھا رہے تھے. تکلیف اٹھا رہے تھے. گڈ. اور تکلیف اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں آرام کی ضرورت ہے. آرام کی ضرورت. اور آرام انہیں کون دے سکتا تھا؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح. ہاللویہ. کیونکہ ان کی اس ڈاکو کی نظر کا جو چناؤ ہے وہ بڑا بہترین بڑا تھا. بہترین چنا. اس نے دنیا میں سے کسی کو نہیں چنا، چنا نہیں. اور دنیا کے آگے وہ ریکویسٹ بھی نہیں کرتا. واہ زبردست. ڈاکو کی ریکویسٹ یسوع مسیح کے آگے ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، جو مجھے بچا سکتا ہے پلیز اور اذیت کی جگہ سے چھڑا کے چھڑا کر آرام کی جگہ میں داخل کر سکتا ہے، زندگی میں وہ شامل کر دے گا. موت سے نکال لے گا. ہاں جی بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ بھی ایمان کی نظر ڈالیے. میں نے دیکھا ہے ڈاکوؤں کو بدلتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے چوروں کو بدلتے ہوئے، Praise Lord. میں نے دیکھا ہے زناکاروں کو بدلتے ہوئے، میں نے ان کو دیکھا ہے جو کہتے تھے ہمیں تو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن ایک ہستی ہے، ایک نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے والوں کا. وہ نام یسوع نام ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے. Hallelujah. Praise Lord. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے اس نام کو جان لیا، Hallelujah. اس نے صلیب پر اس نام کو پہچان لیا، اس نے یسوع مسیح کی شخصیت سے واقفیت حاصل کر لی. Praise Lord. Praise Lord. اس نے ایمان کی نظر ڈالی، اور ایمان میں وہ یسوع مسیح کو اس کا جو کانٹوں کا تاج ہے نا، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا تاج نظر آتا ہے. Praise Lord. وہ Hallelujah. کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے بھی یاد کرنا. واہ. تو کہتا نہیں ہے مجھے لے جانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بس یاد کرنا. ریمائنڈ کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ خدا کا یاد کرنا آپ کو اس کی حضوری سے مامور کر دیتا ہے. Oh, praise Lord. Hallelujah. تجربہ کریں، تجربہ کریں. Good. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا، وہ قاتل تھا، وہ مار دھاڑ کرنے والا تھا، لیکن ایک دم سے چشمے ایمان ڈالنے سے اس کی لائف چینج ہو گئی. Good. آپ بھی اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. Praise Lord. شاید بہت سارے عید قیامت المسیح آپ کی زندگی میں سے جا چکی ہیں، Amen. اور ابھی پتہ نہیں کتنی آئیں گی. ہم تو چاہتے ہیں ہزاروں آئیں، Praise Lord. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ بھی اینڈ ٹائم پر ہے. اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، Praise. اور اس نے صرف یاد رکھنے کے لیے کہا. اور کیا کہتا ہے یسوع مسیح؟ کیا کہتا ہے جی؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بلکہ ایک اور حوالے میں لکھا ہے جی. کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے آمین. اور کثرت ہی پاتا ہے. بالکل. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈاکو نے جو ہے یسوع کو پا لیا ہے، یسوع کو حاصل کر لیا ہے، اس کے ساتھ فیلوشپ میں اس کی حضوری، اس کا مسا، اس کا جلال اس نے اپنے اندر جو ہے وہ انٹر کر لیا ہے. اور ایک اور جب اس نے کہا نا میں تم سے سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے یقین کر، یقین کر، بلیو، اصل میں جنت الفردوس میں آئی ہوں. میں ہی ہوں. گڈ. جو مجھ میں رہتا ہے وہ جنت میں رہتا جنت ہے. میں رہتا ہے. ہاللیلویہ. پریز لارڈ. تو ناظرین آپ بھی جانیں، یہ گو ہمیں لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکو کی زندگی تبدیل ہو گئی، پریز لارڈ. اس کی موت زندگی میں بدل گئی، یس. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہاللویہ. ایسا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں اور
جی اور پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری بائبل میں ایک اور دو ایسے شخصیات ہے جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جس طرح مریم اور جو مارتا ہے اور یسوع مسیح اس گھر میں اس کی ضیافت ہے کہ جو مریم ہے وہ خداوند کے چرنوں میں یعنی قدموں کے نیچے بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی تھی، اور جو مارتھا تھی وہ دنیا داری کی فکروں میں تھی یعنی کچن میں تھی اور وہ کھانا پکانے کا کام کر رہی تھی۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو وہ کھانا ہو سکتا ہے بلکہ پرفیکٹ ہے کہ وہ یسوع کے لیے بنا رہی تھی، لیکن خداوند کو دنیا داری کی چیزوں سے نہیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے کلام کو قبول کریں، اور اس نے مریم سے کہا کہ مریم تو نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے، وہ خدا کی حضوری، وہ نعمتیں، وہ میری محبت جو تو سن رہی تھی، وہ جو تیرے اندر ڈیلیور ہوئی ہیں، وہ تو نے اچھا سا چن لیا ہے۔ لیکن خداوند نے مارتھا سے کہا کہ مارتھا تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے، لیکن مریم نے وہ ایک گڈ پارٹس، ایک اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہیں جائے۔ اور میں پاسٹر صاحب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکو کا صلیب پر نجات پانا خدا کے ایک بڑے فضل کو اور بڑے پیار کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک ورس مجھے یاد آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی بخشش ہے۔ اور دیکھیں کس قدر ایک برے شخص پر خدا میں رحم کرتا ہوا ملتا ہے، ترس کھاتا ہوا ملتا ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا تو میرے چرنوں میں گرے گا، معافی مانگے گا، پھر تجھے معافی ملے گی۔ کس قدر پیارے الفاظ ہیں، تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی رات۔ اب دیکھیں غور کریں تو یسوع مسیح تو چلے گئے قبر کے اندر، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ اس سے کہہ رہا تو آج رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جبکہ وہ جا رہے ہیں قبر کے اندر، 3 رات دن وہ قبر کے اندر رہے۔ تو ہمیں ذرا اس بات پر سوچنا ہے، اصل میں جس چیز کو میں نے جانا، جس پیار کو میں نے خداوند سے پایا، وہ یہ ہے جہاں میرا اور آپ کا یسوع ہے وہاں پر جنت الفردوس ہے۔ وہ کوئی بھی مقام ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، وہ ہمیں زور دیتا ہے، اور اس نے کہا تھا میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میری بات پر یقین کرو، میری بات پر یقین کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کبھی چھل نہیں نکلا، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس نے جو بولا وہ کیا، جو وہ بولتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے کوئی ڈاکو کے ساتھ جھوٹا پرومس نہیں کیا، سیاسی وعدہ نہیں تھا، سیاسی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اٹل وعدہ تھا، اور اس نے اسپرچل طور پر اس سے کہا تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور ایسا ہوا۔ اگر میں یا آپ سمجھتے کہ ہم بہت گنہگار ہیں اور ہمیں کبھی معافی مل نہیں سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکو کا صلیب پر نجات پانا کس قدر بڑا کام ہے، بہت بڑا، بہت تو معجزہ ہے۔ شاید میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے اندر بڑے بڑے ڈاکو ہوں، ایسا ہے، چلاک بھی ہم بڑے بنتے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی بالکل، اور میں لیڈرز کو بھی کہوں گا وہ بھی بڑے چلاک بنتے ہیں، روحانی چلاکیاں آ جاتی ہیں، بڑی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جس قدر مرضی چلاک ہیں، وہ بھی بڑے ماہر تھے، اور ڈاکو بڑے ماہر تھے، اور مہارت نکل گئی پھر ایک ہی لمحے میں، جب یسوع سے ملاقات ہوئی تو مہارت جاتی رہی، اور اس نے یسوع کو قبول کر لی۔ آج بھی بے شمار آپ میں سے لوگ ہیں جن کی بڑی پاورفل گواہیاں ہیں، جو پوری طرح دنیا داری میں تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، گناہ کی زندگی بسر کرتے تھے، اور پھر جب ان کا سامنا ہوا یسوع مسیح سے، بدل گئے۔ بلکہ بھائی صاحب میرے چرچ میں ایک شخص تھا، ضرور ریگولر جو تھا، اس کی میں وٹنس بھی شیئر کرنا چاہوں گا، ضرور کس طرح اس نے جو ہے وہ نجات کو حاصل کیا۔ آمین۔ تو اس کی وہ چرچ بھی آتا تھا، دیکی بھی دیتا تھا، ہدیے بھی دیتا تھا، اور دیگیں بھی دیتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی جو پرسنل لائف تھی، جو اس کا کریکٹر تھا، دیکھا تھا کہ وہ ایک جسمانی تھا،
وہ شراب بیچنے والوں میں تھا، وہ شراب پیتا بھی تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو اٹیک ہوا اور ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. اس کے بعد اس کے ڈاکٹر نے کہا اس کو گھر لے جائیں. اور میں تقریباً کوئی مری جانے والا تھا، وہاں منادی کرنے کے لیے جانے والا تھا. تو اس سے 4 دن پہلے میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس کو دیکھا، یہ تو بالکل موت کے قریب ہے. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے ایک موقع دیں تاکہ میں جو ہے اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں. میں نے اسے کہا ایک ایسی ہستی ہے، اگر اس کے سامنے تو آج اپنے گناہ کا اقرار کر لے تو وہ تجھے نئی زندگی دے سکتا ہے. اس نے کہا کہ پاس صاحب میں قبول کرتا ہوں، میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ میں شراب بیچوں گا اور نہ شراب جو ہے وہ پیوں گا. اور اس نے اقرار کیا. جب میں مری کے بعد آیا تو وہ جو شخص تھا وہ اس کو فالج ہو گیا تھا اٹیک ہونے کی وجہ سے. وہ شفا پانے کے بعد خدا نے اسے نئی زندگی دی اور وہ چرچ میں آیا اور اس نے گواہی دی کہ پائے صاحب آئے اور میرے لیے دعا کی، یسوع کا پرچار مجھے بیان کیا، میں نے یسوع کو قبول کیا اور مجھے نئی زندگی مل گئی. اور دیکھیں غور کریں، میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا ابھی، اب جب گواہی شیئر کر رہے تھے تو یقیناً ہم سب کی زندگیاں بھی ایسے ہی تبدیل ہوئیں اور خدا نے بڑے بڑے کام ہماری زندگی میں کیے. جو ہی ڈاکو ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوا ملتا ہے، اور اصل میں یہ اس نے اقرار کیا ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے. اس نے کوئی بے گناہ کام نہیں کیا، اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا، جی، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو غور کریں کہ جب وہ اس کی بے گناہی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے تو فردوس کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو خدا کا جو فضل ہے، جو دریچے ہیں، دروازے ہیں، وہ ہمارے لیے اوپن ہو جاتے ہیں. بالکل. اور فردوس کے دروازے اس پر کھل گئے اور ڈاکو نے صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے کہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور یہ بہت بڑا ایک بھید ہے اس کے اندر. کس قدر گہرا فضل ہوا ہے. اس نے کہا نہیں، اب تیرے لیے پورا آسمان ہی کھلے گا، اب جہاں میں نے ہونا ہے وہیں پہ تو نے بھی ہونا ہے. میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. جی بالکل. اور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور ہم نے یسوع مسیح سے اس بات کو سیکھنا ہے کہ جب ہم اس کا یقین کرتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہمارے لیے ہوتا ہے. آپ جو ناظرین اس وقت دوسرے کلمے کو سن رہے ہیں خدا کے خادم سے، اور ہم جب اس پر بات کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں. ہم بڑا چاہتے ہیں خدا کی رفاقت میں رہنا، لیکن گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم چاہتے سب کچھ ہیں خدا سے، یسوع مسیح سے سب کچھ ہم چاہتے ہیں، لیکن گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس نے ارادہ کیا، اس نے اقرار کیا اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا. اور دیکھیں صلیب پر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا اور ہماری جو سزا ہے وہ واجبی ہے. ایک ڈاکو اقرار کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا ڈاکو ہے وہ ہمیں اقرار کرتا ہوا نہیں ملتا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عید قیامت المسیح اور گڈ فرائیڈے کے خاص موقع پر آج نہ صرف یہ پیغام میرے لیے ہے، پاسٹر صاحب کے لیے ہے، بلکہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اس کو سچے دل سے قبول کریں. جہاں یسوع مسیح ہیں وہاں پر جنت الفردوس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت الفردوس میں جائیں تو پھر یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں. جو یسوع میں رہتا ہے وہ جنت میں رہتا ہے. اور آج موقع ہے آپ کے پاس اقرار کا. اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں. اقرار کرنا ہے اور چھوڑنا ہے. ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں پر چھوڑتے نہیں ہیں. اگر آپ یسوع المسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں، جس طرح ڈاکو نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور اس نے کہا
بہت لمبے چوڑے دنوں کی بات نہیں ہے. تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر حقیقی خوشی پانا چاہتے ہیں تو یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں. وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. وہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے سکتا ہے. Yes, Lord. Hallelujah. تو تھینک یو پاسٹر صاحب. Thank you very much. گاڈ بلیس یو. سیرن چینل جو واچ کر رہے ہیں اس چینل کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو برکت آپ نے پائی ہے وہ دوسرے بھی پائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو پاسٹر صاحب. Thank you.